अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी में नए एक वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। पहले तो वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। पहला मौजू यकीनन अमेरिका है कि यहाँ कल तो ये बातें हो रही थी कि वाशिंगटन डीसी को उसके सराउंडिंग में, उसके सारे अराउंड में फैंस लगा दी जाएँ और पैरामिलिट्री ट्रूप्स जो है ना उसकी हिफाजत करें। एक अजीब सी सिचुएशन है। और कल आपने सुना होगा कि थ्रेट है कि दहशतगर्द जो है, इंतहा पसंद जो वाइटिस्ट हैं, वो किसी वक्त भी हमलावर हो सकते हैं। और नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये ख़तरा है। उस पर जो लॉ मेकर्स हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी के मेम्बरान हैं, उनका कहना है कि जी उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम भी प्रॉपर वे में किया जाए। और सबसे बड़ी बहस यहाँ पे स्टिमुलस जो बिल है, रिलीफ पैकेज है 1.9 ट्रिलियन डॉलर का, उस पर बाइडेन चाहते हैं कि बाई पार्टीजन बिल आए, रिपब्लिकन को साथ रखा जाए। मगर डेमोक्रेट की एक अक्सरियत है, वो कहती है कि जी अगर वो ना भी साथ दें तो वी हैव टू डू इट। और जो सबसे बड़ी बात है, बाइडेन का ख्याल ये है कि वो अपने फर्स्ट 100 डेज में स्कूल खोल दें। मगर कोरोना ये कह रहा है कि ये कोई पॉसिबल नहीं लगता कि कल 4000 लोग मरे हैं और 27 मिलियन पॉजिटिव लोग मौजूद हैं इस मुल्क में। फाउची का कहना यह है कि बाइडेन की ख्वाहिश पूरी होती नज़र नहीं आती, क्योंकि आने वाले दिन मज़ीद संगीन है। वैक्सीन लग रही है, धड़ाधड़ लग रही है। हेल्थ वर्कर्स को तो आलमोस्ट लग चुकी है। अब आम लोगों को जो सीरियस पेशेंट हैं उनको लगना शुरू हो गई है। तो उस पर मुझे पाकिस्तान की सेनेट में कल बड़ी बहस हो रही थी कि अब तक वैक्सीन का पाकिस्तान में पता नहीं है और 5 लाख लोगों को टोटल लगाने के लिए ऑर्डर हुआ है और वो भी अभी पहुंची नहीं है। तो उस पर कोई मेंबर थी आयशा, तो उन्होंने कहा कि डर यह है कि ये भी 5 लाख लोग जो 5 लाख आ रही है खुराक, ये भी अशराफिया को, ताकतवर लोगों को लग जाएगी। तो शायद उस सेनेटर खातून को नहीं पता कि अशराफिया को वहाँ वैक्सीन लगना शुरू हुए 2 माह हो चुके हैं। चाइना की वैक्सीन जो हुकूमत ने भी ऑर्डर की है, मेरे अपने जानने वालों में 11 लोगों को लग चुकी है। उसके एक डोज लगने के बाद 28 दिन के बाद दूसरा डोज लगना था। उसमें कुछ रैंडम डोज भी लगाए जा रहे हैं, पानी लगाया जा रहा है कि देखें कि नफसियाती क्या असर होता है उसका। तो मेरे अपने जानने वालों में 11 को, जो बड़े बासर लोग हैं, उनको लग चुकी है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में यही होना था और यही होगा। दूसरी अहम बात यह है कि यूनाइटेड नेशन में जो हमारे मुस्तकिल रिप्रेजेंटेटिव हैं, परमानेंट जो मंदूब हैं, मुनीर अकरम साहब, उन्होंने बड़ी तारीख़ी तकरीर की है कल यूनाइटेड नेशन में। आपने उसकी कुछ झलक सुनी होगी टेलीविज़न पे पाकिस्तान के, कि अगर गरीब मुल्कों में वैक्सीन नहीं लगी तो दुनिया ख़तरे से दो चार रहेगी और वो कोविड फैलाने का बाइस बनते रहेंगे। मतलब थ्रेट किया है। खुद तो ख़रीदेंगे नहीं, दुनिया को डराएंगे, सिविलाइज वर्ल्ड को, तरक्की याफ्ता ममालिक को, इनके पास दौलत है जो अपने अवाम पर खर्च कर रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए पैदा हुए हैं कि डरा के उनसे मुफ्त में जो वैक्सीन है वो मिल जाए किसी सूरत से। 22 करोड़ की आबादी में 5 लाख खुराक का अभी तक ऑर्डर दिया गया है और 1.5 अरब रुपए का पीनट जो है वो सिंध हुकूमत ने मंजूर किया है कल। सबसे पहले तो ध्यान में रखें कि ये पाकिस्तान अब 22 करोड़ का मुल्क नहीं है, ये झूठ है। जैसे कराची की आबादी, जिस तरह मैंने जाके 5 साल के बाद देखी दोबारा, किसी तौर पे भी 3.5-4 करोड़ से कम के नहीं है। वो सेंसस में कोई नंबर भी दिखाएं, कितना झूठ बोलें, जो रियासतें खुद से झूठ बोलती हैं उसका अंजाम भी वही भुगतती हैं। लाहौर की आबादी को 1 करोड़ को 59 लाख या 49 लाख दिखाया गया है, जिस पे लाहौर के जो मौसर तरीन हल्के हैं और जो इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान के हुकूमतों में, मीडिया में, उन सब का कहना है कि ये शहर भी अब 2 करोड़ का है। और उसे भी कराची के बराबर नंबर दिखाया गया, जबकि कराची तो पूरा पाकिस्तान आबाद है वहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया जो पाकिस्तान का है ना, मेरे बचपन में ख़ानदानी मनसूबाबंदी के जगह जगह कैंप भी लगते थे और टेलीविज़न जो उस पर एक टेलीविज़न होता था उस पर भी ऐड आया करते थे, अखबारात भी भरे होते थे। अब तो आपने नोट किया होगा कि 15, 20, 25 साल से तो जिक्र भी नहीं करता कोई
وہاں آبادی ہے کہ ازدحام کی طرح ڈیلی بڑھ رہی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں نا لاہور میں پورے پنجاب میں فوگ ہوتی ہے سردیوں میں. فوگ نہیں ہوتی ہے. میں یہاں کا فون یوز کر رہا تھا تو اس پہ صاف لکھا ہوا آتا تھا ویدر کے ساتھ کہ کتنے فارن ہائٹ اور کتنا ڈگری ہے, تو ساتھ میں لکھا ہوتا تھا اسموک. تو فوگ نہیں ہے وہاں, اسموک ہے, جو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی خوفناک چیز ہوگی کہ ایک سگریٹ ہم پیتے ہیں تو اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے دنیا میں آپ سب کو پتہ ہے. وہاں پورے انوائرمنٹ پر, پوری فضا میں, پورے ماحول پر جو ہے اسموک چھائی ہوئی ہوتی ہے, اور گھنٹوں کی کہنا چاہیے کہ 8-10 گھنٹے فوگ رہتی ہے, فلائٹس کینسل ہو جاتی ہیں. تو آبادی کی طرف جب تک دھیان نہیں دیں گے, اور وہاں ریاست کو تو دیکھیں کوئی فرصت ہی نہیں ہے, وہ تو لڑنے سے, جھگڑنے سے, قبضہ گروپ بنانے سے اور قبضہ گروپ توڑنے سے, اس سے ہی فرصت نہیں ہے. جمہوریتوں میں بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں کہ آپ اپوزیشن کو لیے بغیر نہیں چل سکتے. یہ سب ایک جیسے لوگ ہیں, مگر ضد, بحث, اقتدار کی ہوس نے ان سب کو الگ کر رکھا ہے. اور جس سوسائٹی میں کور ایشوز سیٹل نہ ہوں, سوشو پولیٹیکل اکنامک, اس وقت تک وہ ریاستیں نہ خوشحالی ترقی تو چھوڑیں, امن ہی نہیں آتا. جب امن نہیں ہوگا تو خوشحالی ترقی کہاں سے آئے گی؟ اور آبادی کا بوجھ جس تیزی سے بڑھ رہا ہے اور وہاں کے وسائل جس تیزی سے ہڑپ کر لیے گئے اور انہیں ختم کیا جا رہا ہے, اس کے بعد جو وہاں منظر نظر آتا ہے وہ بہت ڈراؤنا ہے. میرے اکثر دوست کہتے ہیں کہ میں بہت ڈراؤنی باتیں کرتا ہوں, نگیٹو گفتگو کرتا ہوں. آپ بتائیے کیا میں جو دیکھتا ہوں وہ نہ کہوں؟ وہاں کے میڈیا کی طرح میں بھی بیان وہی دیتا رہوں کہ سب اچھا ہے, اور یا مرغے لڑاتا رہوں؟ میڈیا کا حال تو آپ کے یہاں یہ ہو چکا ہے کہ ساہیوال میں آج پاکستانی پرائم منسٹر موجود تھے, تو وہاں میڈیا نے جس طرح سوالات کیے بائسڈ ہو کے, اور خان صاحب کی جو تعریفوں کے انداز تھے, اور جو سوال میں اپوزیشن کے خلاف نفرت اور مایوسی اور انتشار تھا, وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. میں تو یہ حیران ہو رہا ہوں کہ عدلیہ زیادہ وہاں پر کمزور ہو گئی ہے یا میڈیا, یہ طے کرنا مشکل ہے. میں نے بہت سارے انٹرویوز کیے ہیں بڑے انٹلیکچوئلس کے, میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا, لے کر آؤں گا. سب نے میڈیا سے شدید مایوسی کا اظہار کیا ہے. دیکھیں, جو پاکستان کے سینئر جرنلسٹ ہیں نا, وہ بھی کہیں پارٹ ہیں, وہ کسی کا حصہ ہیں مخالفت میں, حمایت میں, مگر ان میں ایک ایلیگنسی موجود ہے ابھی بھی. وہ طریقے سے مخالفت اور حمایت کرتے ہیں. مگر یہ جو نوجوان آئے ہیں, علامہ الحفیظ, آج میں نے جو ان کے سوالات سنے, مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ صحافی بھی ہو سکتے ہیں. ایسا لگتا تھا پی ٹی آئی کے رکن ہیں, اور اپوزیشن کے خلاف مہم کے لیے ان کو جمع کیا گیا ہے. تو میں عدلیہ کا ذکر کیا. آپ نے سنا ہوگا کہ ڈینیل پرل جو وال اسٹریٹ کے بیورو چیف تھے ساؤتھ ایشیا میں, ان کا قتل ہوا تھا. اب 15, 16, 17 سال ہو چکے ہیں اس واقعے کو. ان کے جو ملزمان, اس میں عمر شیخ میر ملزم تھے, ان کو سپریم کورٹ نے بری کر دیا ہے, اور سندھ حکومت کی تمام اپیلیں مسترد کر دی ہیں. مگر گو کہ آج سندھ حکومت نے پھر نظر ثانی کی اپیل کی, اس پہ امریکہ نے بڑا شدید رد عمل دیا ہے. کل یہاں کا میڈیا مکمل بھرا ہوا تھا اس سے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ڈینیل پرل کے والد نے کمال کل تاریخی بیان دیا کہ یہ ان کی رہائی پر, عمر شیخ کی, کہ یہ اگینسٹ دا جرنلزم ہے, اگینسٹ دا ہیومینٹی ہے, اگینسٹ دا کور آف دس سویلائزیشن ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے. اور یہاں کے جو نئے اٹارنی, یہاں کے جو فارن سیکریٹری ہیں نئے مسٹر دھونی, انہوں نے بھی شدید رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اسے پراسیکیوٹ کریں, اور حکومت پاکستان سے امید کرتے ہیں کہ ملزمان ایسے نہیں چھوٹ جائیں گے, ورنہ دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوگا. یہ ایک حوصلہ کن بات ہوگی دہشت گردوں کے لیے اگر وہ ملزمان چھوٹ جاتے ہیں. لیکن پاکستانی عدلیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی کیا کرے. ایک تو بے ایمانی چوری اپنی جگہ, ان کے فیصلے متنازع ہیں, مگر جب پراسیکیوشن نہ ہو اور صرف ملزمان سے ہی اقرار کروانے کی روایت بن چکی ہو اور کوئی کام نہ کر رہا ہو, تو پھر پاناما کا کیس جو ہے اقامہ پہ ہی جا کر حل ہوتا ہے. تو یہی محترم عمر شیخ صاحب کے جنہوں نے یہ قتل کیا ہے, جو ہر طرح سے ثابت ہوا ہے اور ذرائع بھی یہی کہتے ہیں, تو انہوں نے بھی چھوٹ جانا تھا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا عزیر بلوچ, کیا پرسپشن اس آدمی کا کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ مارے, رینجرز کے لوگ بھی, پولیس کے لوگ بھی, پولیٹیکل لوگ بھی اور عام لوگ بھی,
مگر وہ 8 مقدموں سے مسلسل بری ہو چکے ہیں اور تیزی سے بری ہو رہے ہیں، کیونکہ پراسیکیوشن ہے ہی نہیں، وٹنس تو کوئی ہے ہی نہیں، اور سرکمٹانسز کی ایویڈنس پہ جو پراسیکیوشن کام کرتا ہے جو مہذب ورلڈ میں، یہاں ملزمان سے یہ نہیں کہا جاتا کہ مار پیٹ کے آپ قبول کریں، انہیں سارے ثبوتوں کے ساتھ عدالت لے جایا جاتا ہے، انڈائٹمنٹ کی جاتی ہے، اور ملزم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے اپنے حق میں اپنا کوئی بیان دینا دے دیں، آپ چاہیں تو وکیل کے تھرو بھی جواب دے سکتے ہیں، انہیں کوئی بادر نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس کام اتنا ہوتا ہے، وہ اتنے ثبوت اکٹھا کر چکے ہوتے ہیں اریسٹ سے پہلے کہ انہیں ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ میں کہا پاکستان میں تو مار پیٹ کے جی ملزم نے اقرار کر لیا، ملزم سے ٹیلی ویژن پہ بیان دلوائے جاتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ اقرار کر رہا ہے۔ تو جس ریاست کی صورتحال یہ ہو چکی ہو تو اس میں یہی سب کچھ ہوگا کہ ملزمان چھوٹتے رہیں گے اور پاناما کے کیس جو ہے اقامہ پر حل ہوتے رہیں گے۔ جب عدلیہ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہ ہو تو وہ بھی کیا کرے، اور پھر جج ملے ہوئے بھی ہوتے ہیں، وہاں تو مشہور ہے نا کہ وکیل کو چھوڑ کے جج کر لیں۔ ایک فوجی پچھلے دنوں کہہ رہے تھے وقار سے، جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھے شاید، جو کرونا میں مشکوک کرونا میں جن کا انتقال ہو گیا، کہنے گئے اس نے بڑے دہشت گردوں کو چھوڑا، یہ پیسے لے کے چھوڑتا تھا، تو اس لیے ملٹری کورٹس بنانی پڑیں۔ تو ملٹری کورٹس پوری دنیا میں تو جو سویلائز ورلڈ میں تو یہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں پراسیکیوشن نہیں ہے، جہاں فیصلہ اتھارٹیرین سٹائل میں ٹھونس دینا ہے، وہاں یہی ہوگا۔ دیکھیں میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ معاشرے قانون کی بالادستی، انصاف کی بروقت اور یکساں فراہمی اور میرٹ کی بنیاد پر قائم رہ سکتے ہیں، اس سے ہٹ کے ان کا قائم رہنا ناممکنات میں سے ہے۔ آپ کے ملک میں جو اس وقت حکومت کا سٹائل ہے اور جو ایگریسونیس دکھائی جا رہی ہے، اپوزیشن، دیکھیں میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اپوزیشن صاف ستھری نہیں ہے، اور اسٹیٹس کو میں جہاں پر مکمل قبضہ ہو وہاں پر کوئی صاف شفاف آ ہی نہیں سکتا، وہاں جمہوریت کو پنپنے ہی نہیں دیا جاتا۔ خاص صاحب وہی کر رہے ہیں جو پہلے نواز شریف کرتے رہے ہیں، نواز شریف جو کرتے رہے ہیں اس سے پہلے بھٹو صاحب وہی کرتے رہے ہیں، پھر ایک ایک اپنے انجام کو بڑھتے جاتے ہیں۔ میں یقین کریں میں 1.5 ماہ گزار کے آیا ہوں، میرا اب تک یہاں دل نہیں لگ رہا، گو کہ مجھے ایک طویل عرصہ ہو گیا یہاں، میں اسے اپنا وطن بھی کہتا ہوں، مگر مادر وطن ہے وہ، یہ میرا فادر لینڈ کہتا ہوں میں سے، کہ ماں پیدا کرتی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے، جوان کرتی ہے، باپ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، سہولیات فراہم کرتا ہے، اس کی اپنی محبت ہوتی ہے۔ تو امریکہ میرا باپ ہے، میں تو اس طرح سے اسے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو برا لگے، مگر ماں ہوتی ہے کہ وہ کل سے مسلسل مجھے ایک ایک بات یاد آ رہی ہے، میری ساری جوانی، میرا بچپن، میری زندگی وہاں بکھری ہوئی ہے، میری بنیادی زندگی، بیسک زندگی۔ تو مجھے فیض صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، ہم اہل قفس تنہا بھی نہیں، ہر روز نسیم صبح وطن یادوں سے معطر آتی ہے، اشکوں سے منور جاتی ہے۔ اور کبھی ندا فاضلی نے تو کمال شعر کہا تھا کہ گھر تو ایسا کہاں کا تھا لیکن در بدر ہیں تو یاد آتا ہے، کہ گھر تو ایسا کہاں کا تھا لیکن در بدر ہیں تو یاد آتا ہے۔ بہت سی خرابیاں ہیں وہاں، بے تحاشا کمیاں ہیں، بہت خوف ہے، بدامنی ہے، مگر گھر ہے، اور گھر گھر ہی ہوتا ہے، اس کی چار دیواری ہوتی ہے، خوف میں بھی ایک سکون ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ قدر کریں، ہم لوگوں سے سیکھیں کہ زندگی کی ہر سہولت ہے، ساری سیکیورٹی ہے، کوئی خوف نہیں ہے، مگر نگاہیں وہیں لگی رہتی ہیں، دل وہیں جمع ہوا ہے، دماغ وہیں اٹکا ہوا ہے کہیں۔ اگر آپ نے اس وطن کی قدر نہیں کی تو یقین کہ آپ کی نسلیں بھی آپ کو روئیں گی، آپ کو بد دعائیں دیں گی، آپ خود اپنے آپ کو بد دعا دیں گے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر اپوزیشن، حکومت اور ریاست ایک ساتھ نہیں بیٹھے تو میں اس ریاست کا مستقبل بہت خوفناک دیکھ رہا ہوں۔ جب یہ پینڈیمک ختم ہوگا اور معیشت سامنے کھل کر آئے گی تو اس وقت بہت سی قوموں کے فیصلے ہوں گے، اور آپ نے کل ہی دیکھا ہوگا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک، ورلڈ بینک سب نے کہا ہے کہ کرونا کے بعد معیشت مزید گرتی نظر آتی ہے، مہنگائی مزید بڑھے گی۔ تو خدا کے لیے سمجھیے آپ کے پاس بہت تھوڑا وقت بچا ہے،
آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل پھر گفتگو ہوگی.